सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अहलन व सहलन बिकुम। माशा अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल का एहसान है, करोड़ शुक्र है कि दिन के आगाज़ में इस मुबारक दिन में हमें ये नेकियों भरा सिलसिला करने की तौफीक नसीब हो रही है। आइए मिलकर रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में शुक्र अदा करें, दुआ करें। मौला अज़्ज़ व जल तेरा करम है कि तूने हमें ये नेकियों भरा सिलसिला करने की तौफीक इनायत की है। करम वाला एक करम हो जाए, रहमतों की बरसात छमाछम बरसनी शुरू हो जाए। इन नेकियों से पहले हमें अच्छी अच्छी नीयतों की बहुत सारी कसरत की तौफीक नसीब हो जाए। ऐ काश इखलास की नेमत आला से हम माला माल कर दिए जाएं। जितने दिन मुक़द्दर में लिखे हैं ज़िंदगी के, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फ़ज़ल व करम से आने वाले उन दिनों को रहमतों, बरकतों, भलाइयों, खैर, उलू, शरफ़ के हुसूल का सबब बनाए। और वो दिन जब नेकियों की शदीद तरीन हाजत होगी, नेकियों की तलाश में लोग मारे मारे फिरते होंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फ़ज़ल व करम से आने वाले उस दिन के लिए ज़ादे नजात बनाए, ज़ादे आखिरत बनाए। आइए नेकियां करने का ये सिलसिला दम बदम कदम ब कदम आगे बढ़ाएं। तिलावत कलाम पाक की पहले बरकतें हासिल करेंगे। क़ारी साहिब की तरफ चलते हैं, आप भी चलिए। अहलन व सहलन बिकुम। मरहबा सद मरहबा। माशा अल्लाह, आज का सिलेक्शन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सूरतुल इन्फ़ितार की तर्जुमा, तिलावत और तफसीर पेश करने के साथ हासिल करें। माशा अल्लाह, लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुअमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नियत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए तो जानो बैठी, और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب
انحسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. اہلا وسہلا بکم. مرحبا. ماشاء اللہ. کلام اعلیٰ حضرت جی جی. لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتایا ہے جی 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 ارشاد. کہ جو چار یاروں سے محبت کرتا ہے اس کی قبر بھی روشن ہوگی سبحان اللہ. اور اللہ کے پیاروں کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
اور شروع میں جو مطلب میں ہی بلکہ اشارہ کیا ہے کہ عشق رسول جو جس کا چراغ ہوگا جس کے پاس، تو انشاءاللہ اس کی قبروں میں بھی اجالا ہی اجالا ہوگا. جس کی امیر علیہ سنت بتاتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اس سے داڑھی شریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ماشاء اللہ، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے کیا چلے. کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کلام سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. لبیک لبیک، حاضر. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی
قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے گئے زیارت در کی صدعا واپس آئے گئے زیارت در کی صدا واپس آئے نظر کے اشک پوچھے دل کا داغ دے کے چلے نظر کے اشک پوچھے دل کا داغ دے کے چلے مدینہ جانے جنانو جہاں گئے وہ سن لے مدینہ جانے جنانو جہاں گئے وہ سن لے جنہیں جنون نے جنا سوئے زاغ دے کے چلے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چھوے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چھوے تمہار آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے لحد بعشق رخ شگے کا داغ لے کے چلے میری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء ما شاء اللہ تعالی عز و جل۔ شہروں میں گھر عموماً چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، فلیٹس میں رہتے ہیں لوگ، چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ پاکستان ہی میں نہیں، باہر کے ممالک میں بھی، دنیا بھر میں ہی تقریباً یہی حال ہے۔ ڈینسلی پاپولیٹڈ جو سٹیز ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، گنجان آباد ہوتے ہیں، وہاں ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں شبربز میں، ویسینٹیز میں، مضافات میں شہروں کے کھلے کھلے گھر ہوتے ہیں۔ گاؤں میں، قصبوں میں زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، جگہ آسانی سے میسر آ جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں، صحن ہوتے ہیں، دالان ہوتے ہیں، اور بیٹھ کر باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یوں ہی سمجھ لیجئے دالان تھا، صحن تھا، اور فرضی حکایت ہے، اور بیٹھے ہوئے تھے گھر کے افراد، اور ایک طرف کچھ نوجوان اور آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے، موبائل ہاتھ میں ہیں اور
ٹھٹھا مسخری چل رہی ہے اور آج کی نوجوان نسل کی لینگویج میں شاید چل کر رہے ہیں. اب یہ نادانی ہی ہے, کبھی اس پر بھی انشاءاللہ نیت ہے میری ذہن میں بیان کرنے کی. بہرحال تو اور قریب ہی ایک بوڑھے سے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, ضعیف ہیں, کافی عمر ہو چکی ہے, آنکھیں کمزور پڑ گئی ہیں, نظر اتنا صحیح نہیں آتا, سنائی بھی صحیح نہیں دیتا ہے. گودوں میں کھلایا ہے ان نوجوانوں کو, بچپن سے اس گھر میں رہتے ہیں. ان جو یہاں ہیں ان کے رشتے میں جو یعنی بچے ہیں, ان کے رشتے میں دادا جی لگتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے والد صاحب کے چچا جان ہیں. بہت عمر ہو گئی ہے. اب بیٹھے ہیں بچے لگے ہوئے ہیں آپس میں سن رہے ہیں, یہ منہ ایک طرف کونے میں منہ لٹکائے بیٹھے ہیں, اپنے خیالوں میں یادوں میں گم ہیں. تو اب صحنوں میں درخت وغیرہ بھی ہوتے ہیں, درخت پر پرندے بھی آ جاتے ہیں. کہیں سے کوئی کوا آیا بھولا بھٹکا اور بیٹھ گیا درخت پہ, اور اپنی آواز میں اس نے کائیں کائیں کرنا شروع کر دی. اب تھے ضعیف, عمر اتنی زیادہ ہو چکی تھی, کان اتنے کام کرتے نہیں تھے, سماعت اتنی تھی نہیں, تو شبہ لگتا تھا ان کو. اور کیئرنگ میں اس ٹائم میں بندہ کیئرنگ بھی ہو ہی جاتا ہے ظاہر, پتہ نہیں کوئی مجھے بلا رہا ہے, مجھے کوئی کام کیا رہا ہے. تو اب سمجھ بھی نہیں آئی تو پوچھا, آواز دی کہ فلاں ادھر آؤ, یا بلایا, آواز دی. اب پہلے تو کسی نے سنی نہیں, سنی کر دی, آپس میں لگے ہوئے, خوب گپ شپ ہو رہی ہے. بار بار آواز دی, ابے یار تو جا, نہیں تو جا, تو سن. ابے یار لگا ہوں نا یہاں پہ بات کر رہا ہوں, وہاں تو اتنا پکائیں گے, میں نہیں جا رہا, تم جاؤ. وہ کہہ رہا نہیں بھائی میں بھی نہیں جاؤں گا, یہ تو یار خشک ہیں بالکل, سٹھیائے ہوئے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. اور بہرحال یہ چلتی رہی بحث, وہ بیچارے آواز دیتے رہے, جیسے تیسے کر کے بوجھ لگا, بڑھتا گیا ضمیر پر, چلا گیا کوئی. کیا ہوا جی بابا جی؟ بولا بیٹا یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ بابا جی یہ کوا بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ یہ کوا بول رہا ہے. اچھا کوا بول رہا ہے, جی کوا بول رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ کر وہ جلا بھنا غصے میں وہ آ گیا دوبارہ اپنی جو اس کی محفل تھی, سنگت تھی, گیدرنگ تھی وہاں پر. پھر وہی شروع ہو گیا. اب بیچارے بابا جی تو بابا جی تھے, سماعت ان کی کمزور تھی. تھوڑی کوا پھر مسلسل بولتا رہا, پھر ان کو کچھ شبہ پڑا. تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے آواز دی, بیٹا یہ کیا ہے, کیا آواز آ رہی ہے بتاؤ. پہلے انہیں احساس ہو چکا تھا, اتنی دفعہ آوازیں دی بولیں تو ڈائریکٹ سوال ہی پوچھ لو, بیٹا یہ کیا ہوا ہے. تو اب تو بھائی بابا جی یہ کوا بول رہا ہے, کوا بول رہا ہے, جی کوا بول رہا ہے. سنا پھر وہ لگ گئے آپس میں, کوئی ان کو لفٹ نہیں دے رہا ہے, آپس میں لگے ہوئے, بس یہ زیادہ وہ شور مچائیں تو یہ آنسر دے دیتے ہیں. دوسری تیسری مرتبہ پھر ان کو ایسا احساس ہوا, ظاہر ان کو تو دور کی آوازیں اتنا احساس نہیں ہوتا تھا, دکھائی بھی اتنا نہیں دیتا تھا. پھر پوچھا تو اب تو جو ٹیمپریچر گیا ہے, ادھر سے یہ کچھ بولے, اب میں نقل بھی کرنا چاہوں تو کیا بولوں میں, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں آج کا جو حال ہے کیا ہے. ادب کرنے والے بھی ہیں, تعظیم کرنے والے بھی ہیں, مگر دوسری پکچر بھی ہے, تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے, دوسری سائڈ بھی ہے. تو بابا جی آپ کو تھا خود دماغ کام کرتا نہیں ہے, سٹھیا گئے ہیں آپ, اور ہم کا بات کر رہے دیکھ رہے نہیں ہیں, آپ کو بتا تو دیا کوا بول رہا ہے, آپ کو کوا بول رہا ہے, آپ کیا آخر کا مسئلہ کیا ہے, کوا بول رہا ہے تو بولنے دیں, بار بار تو وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بابا جی مسکرائے. بولا بیٹا آپ سب کو پالا ہے, میں نے گودوں میں کھلایا ہے. بچپن میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے مختلف جانوروں کو, مختلف پرندوں کو, مختلف چیزوں کو دیکھ کر بار بار مجھ سے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا ہے, دادا جی یہ کیا ہے. بیٹا ہر باری میں نے مسکرا کر اور پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے آپ کا گال, آپ کا سر سہلاتے ہوئے میں نے آپ کو ہر بار جواب دیا, اور میں خوش ہوا, اور خوش ہو کر ہی میں نے جواب دیا کہ بیٹا یہ ہے, بیٹا یہ ہے. آپ بار بار پوچھتے رہے اور میں بولتا رہا. اور آج میں نے آپ سے 3 دفعہ ہی پوچھ لیا ہے, جبکہ آپ کی کوئی ایسی مصروفیت بھی نہیں ہے,
تو آپ کی برداشت کا اور آپ کی اس کا حال کیا ہے؟ تو اب یہ بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے بیچاری، بہت اگنورڈ ہوتی ہے. لائف کی ڈفرینٹ اسٹیجز شمار کی ہیں. سادہ میں 3 سے لے کر بعض کتابوں میں 19 اسٹیجز تک بھی پڑھی ہیں. انسان 19 حالتوں سے گزرتا ہے. کسی براڈلی اسپیکنگ 3: بچپن، جوانی، بڑھاپا. تو ہوتا ہے نا یہ جو بڑھاپے کی کیٹیگری ہے، میں دیکھیں بوڑھے والدین کی بات نہیں کر رہا، ذہن میں رکھیے گا. بوڑھے رشتہ داروں کی بھی بات نہیں کر رہا. مین فوکس ہے بوڑھے مسلمانوں کی بات کر رہا. تو یہ جو اسلام میں جن کو بڑھاپا آ جاتا ہے ان کی بھی ایک خاص فضیلت اور ایک خاص درجہ ہے. لیکن ہمارا طرز عمل ان کے ساتھ کیا ہے؟ دوسرا منظر یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کی صاحب کوئی ہیں، سربراہ ہیں گھر کے، ان کی پھپھو ہیں، بوڑھی ہیں، بہت عمر رسیدہ ہیں، تو اب وہ بلائیں. اب ایک تو یار یہ بڑھیا جو ہے اتنا زبان اس کی جوان ہے اور خود تو کام کرتے نہیں، سارا دن کو کام ہوتا نہیں، کھاٹ پہ پڑی رہتی ہیں اور بس دوسروں کو اب ہوگا کیا، آپس میں لگی ہوں گی، گفتگو ہو رہی ہوگی. اور پھر یعنی کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کا تو ایک جنریشن گیپ آ گیا. یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، پرانی عمروں کے لوگ ہیں، ان کا دماغ کہاں کام کر. ہم مطلب اب دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے، اتنا ایڈوانس معاملہ ہو گیا، یہ پتہ نہیں کس دور کی باتیں کرتی ہیں. تو ہماری اور ان کی فریکوینسی کہاں میچ کرے گی؟ اب یار مجھے مزہ نہیں آتا بالکل. میری ایج کی نہیں ہے، میرے ذہن کی نہیں ہے. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں تو یہ اسمارٹ فون چلانا نہیں آتا، کمپیوٹر کا سی نہیں معلوم ان کو. وہ بڑی بھی جو ہیں دنیا کے سرد و گرم انہوں نے بہت دیکھے، انسانی مزاج کو بہت سمجھتی ہیں، تجربہ بہت ہے. مگر اس بیچاری کا تو خود ہو سکتا ہے ذہن نہیں ہے، جبھی تو ایسی باتیں کر رہی ہے. وہ سمجھتی ہے ساری ذہانت اسمارٹ فون چلانے میں ہے، ساری ذہانت کمپیوٹر چلانے میں ہے. یہ نوجوان نسل اگر یہ سمجھے، اس کا مطلب جو کمپیوٹر نہ چلانا جانتا ہو وہ ذہین ہی نہیں ہے. تو ایسے شخص کے ذہانت پر شبہ ہوگا جس نے ایسا سوچ پال لی ہے. کوئی بھی ہم مطلب شیطان کوئی بھی وسوسہ ڈال دے، ہم اپنے تئیں اپنے آپ کو کسی اونچے تخت پر بٹھا کر اور دوسروں کو گویا کے نیچے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ روایت سے کٹ جاتے ہیں، ہمیں نقصان ہوتا ہے. وہ اتنے تجربات، اتنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عقل بھی بڑھتی ہے تجربات کی روشنی میں، ظاہر ہے. تو وہ اس سے آپ نے گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا، جدا کر دیا، الگ کر دیا. اگر ہم ان کے ساتھ جڑے رہتے، انہیں اپنا رہبر و رہنما تسلیم کرتے، تو وہ اپنے تجربات ہمارے ذہن میں انڈیل دیتے. اور یہ روایت کا تسلسل الحمدللہ اسلامی تہذیب کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا. اور ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بزرگوں کی تعظیم کرنے کے معاملے میں، کہ اس سے جو یعنی کہ ان کی رہبری اور رہنمائی ہے نا، سرد و گرم زمانے کے جو دیکھے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ بر وقت خبردار کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. جو نہیں دیتا لفٹ تو اس طرح کی ٹھوکریں کھانوں کی تو ایک تعداد ہے واقعات کی، بھری پڑی دیکھتے رہتے ہیں. تو بعضوں کو ستانا، پھر نا اب ان میں غم بھی ہو جاتے ہیں. ایک سٹیج آتی ہے، عموماً بڑھاپے کے اندر کوئی نہ کوئی لاس سفر کر رہا ہوتا ہے بندہ، فزیکل لاس سفر کر رہا ہوتا ہے. کوئی ہاتھ پاؤں کمزور پڑ گیا، جسمانی طور پر کمزور پڑ گیا، آنکھیں کمزور ہو گئیں، کان کمزور ہو گیا، یا ایموشنل لاس ہو رہا ہوتا ہے اس کو، اسپاؤس دنیا سے چلا گیا ہے. والدہ ہیں مگر ان کے جو شوہر ہیں، یعنی جو ابو جان ہیں، دادا ہیں، دادی جی غائب انتقال کر چکی ہیں، یا دادی جان موجود ہیں، دادا جان انتقال کر چکے ہیں. وہ ویسے ہی غم کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں. اور پھر دوسرے جو اگر مثال کے طور رشتے کا بھی کوئی بوڑھا ہے، سگا صلہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ کوئی اور بوڑھے ہیں، لیکن پھر بھی محلے میں ہی چلیں کوئی بوڑھے ہیں اور احساس تنہائی کا شکار ہیں. کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہمارے ذہن میں یہ کوشچن ارائز ہوا کہ یہ بھی ایک انسان ہے اور اس معاملے میں ہمیں بھی ان کی خیر خواہی کی ضرورت ہے. یہ ہاں الحمدللہ امی جان ہیں گھر میں، لیکن نرس ہے، آتی ہے روزانہ چیک اپ کرتی ہے. ڈاکٹر آتے ہیں بر وقت میڈیکل کے لیے، ان کو لے کے جاتے ہیں. دوائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، دوائیاں آتی ہیں، میں جو ہے ہم آتے ہیں، دیکھ بھال ہو رہی ہے، اچھا کھانے کو دیتے ہیں، اچھا پہننے کو دیتے ہیں. اچھا بہت خوب، زبردست. کیا ٹائم بھی دیتے ہیں یا بات کرنے کے لیے ترس گئی ہیں؟ میں نے دیکھے ہیں ایسے بوڑھے جو اپنے آپ سے باتیں کرتے، no one else
to conversate with them. ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں. تو شاید ہم ان کو مزید نفسیاتی بیماریوں کی طرف دھکیل دیتے. وہ ایک میں بس میں تھا تو جا رہا تھا, یعنی پرانی بات ہے بہت, تو اسی طرح کوئی یعنی کہ غالباً سیٹ خالی ہوئی, رش تھی بس میں, تو کوئی بیٹھنا چاہ رہے تھے صاحب, تو ایک نوجوان پھرتی سے نا بیٹھ گیا. تو ظاہر ان کو فیل ہوا, وہ بوڑھے تھے, سفید داڑھی نہیں تھی ان کی لیکن بال سفید تھے سر کے. تو انہوں نے اب کچھ بولا, مجھے جملے تو یاد نہیں ہے, تو اس نوجوان نے ذرا بے باکی سے اور یعنی گستاخانہ لہجے میں کچھ جواب دیا نا, تو بابا کر کے کچھ اس نے بولا, یعنی تو اس نے کہا کہ بیٹا, مسکرایا وہ, کہنے لگا بیٹا کوئی بات نہیں, تم بھی بابا ہو جاؤ گے. تو وہ میرے ذہن پہ لگی بات. تو ٹھیک ہے, آج ہم جوان ہیں, نو پرابلم, آج ہم چل کر رہے ہیں, کول کر رہے ہیں, ہمیں سٹھایا ہوا لگ رہا ہے, دماغ خراب لگ رہا ہے, خشک لگ رہا ہے, جنریشن گیپ محسوس ہو رہا ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ ہم ہوں گے یہاں پر, ہم نے ایسے طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہوگا اپنے بچوں کے سامنے, چھوڑو یہ تو لگی رہتی ہیں بس, پکاتی رہتی ہیں دماغ, خود بھی اپنا بھی اب دوسرے کا بھی. تو ہم نے یہ پیغام دے دیا بچوں کو, ہم نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ دیکھو جب ہم بوڑھے ہوں تو ہمارے ساتھ یہی کرنا کہ ہمیں کونے میں کہیں ڈال دینا اور بول دینا وہ یہ تو پکاتے رہتے ہیں, جنریشن گیپ آ گیا ہے. تو بہرحال سنیے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 21 پیج نمبر 533. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, 3 شخصوں کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق. اللہ اللہ, 3 شخصوں کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق. منافق بھی کون سا؟ کھلا منافق. ایک بوڑھا مسلمان جسے اسلام ہی میں بڑھاپا آیا, پہلا یہی ہے, ایک بوڑھا مسلمان جسے اسلام ہی میں بڑھاپا آیا. دوسرا عالم دین. تیسرا بادشاہ مسلمان. اور بھی بڑی پیاری پیاری روایتیں ہیں فتاوی رضویہ شریف میں, اور بھی مینشن ہیں کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, نکال کے رکھی ہوئی ہیں میں نے. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک اللہ کی تعظیم سے ہے بوڑھے مسلمان کی عزت کرنی اور حافظ قرآن کی, نہ اس میں حد سے بڑھے نہ اس سے دوری کرے, اور حاکم عادل کی. بے شک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم سے قرار دیا ہے بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا. یہ بھی فتاوی رضویہ شریف میں یہ روایت موجود ہے, سنن نبی داؤد شریف کی جو صحاح ستہ میں شامل ہے. یہاں سے الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے. اور بھی بہت پیاری پیاری روایتیں ہیں. جو خوش نصیب بوڑھے کا ادب و احترام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, نوجوان تعظیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, وہ سنے اتنی پیاری روایت ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, روایت فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے. تو جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. آج انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے احکامات پر عمل کرنے کی نیت سے بوڑھوں کا خیال کیجئے, ان کی مدد کرنے کی کوششیں کیجئے, خیر خواہی کیجئے, اسپیشلی ٹائم دیجئے جو معاملہ کمزور محسوس ہوتا ہے. پیسے دوائیوں کے معاملات اپنی جگہ پر, لیکن آپ کی کیئر کی, آپ کی توجہ کی بھی ان کو ضرورت ہے. میں بھی اور آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر دیکھیے کیسی برکتوں کی بہار آتی ہے. آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کی نصیحت ہمارے باپا جان ہمیں مدنی گلدستے میں کون سی فرما رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. باپا کئی سارے لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی غذا اچھی ہے, اور ویسے بھی ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو بہت زیادہ کھاتا ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ جوع البقر, یعنی گائے کی بھوک. تو یہ زیادہ کھاتے ہیں اور بولتے ہیں ماشاءاللہ اس کی خوراک بہت زیادہ ہے, ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے. اس کا موٹاپا تو بیماری ہے عام طور پہ, لیکن بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ صحت مند ہے.
हम अभी तक जहन नहीं बना पाए कि ज्यादा खाना नुकसानदेह होता है। बिरयानी तो बहुत नुकसानदेह होती है, इसलिए कि इसमें मसाले ज्यादा होते हैं, इसमें घी तेल ज्यादा पड़ता है, इसके बगैर ये टेस्टी बनती नहीं है। अब पसंद भी मसाला आता है, चावल कोरे जो ऊपर इसके तेज चढ़ाते हैं ना, वो नहीं खाई जाती अपने। अंदर का नीचे का मसाला अगर मिल जाए ना, तो ईसार के सारे फजाइल भूल गए, वो ठप करके गप करके डाल दिया। कोई फजीलत फिर याद नहीं रहती कि मेरा भाई खा लेगा तो मैं कसदन नहीं खाऊं तो मुझे सवाब मिलेगा। सुनी थी फजीलत, उस वक्त ये भी याद नहीं आता कि सुनी थी। खा लेगा तो फिर हो सकता है कि शायद वो भी किसी का जमीर जिंदा हो तो याद आ जाए, यार ये मैंने क्या किया, इतनी जल्दी में खा गया बेचारा, उसको भी थोड़ा खिला देता। घर में भी अगर उल्टे सीधे मसाले डालोगे इसको टेस्टी बनाने के लिए, तो काम उसने भी दिखाना है अपना। तो मैदा तबाह तो हो ही रहा है ना, किसका मैदा दुरुस्त होगा? सब शिकायतें करते हैं पेट पेट, फिर कुफले मदीना बोलते हैं तो मुस्कुराते हैं, फिर अपने पास भी कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जवानी से परहेज करेंगे तो बुढ़ापे में मौज करेंगे इंशाअल्लाह। अगर जिंदा रह गए तो खूब दिन का काम कर सकेंगे। अगर अब भी ये खाते रहे ना तो आगे बढ़ते बढ़ते हो गया मैदा, फिर आपका मतलब है कि उबले हुए चावल भी कबूल करने से इनकार कर दे, ये भी नहीं लूंगा, फिर आप क्या करो? अभी अल्लाह का करम, सेहत अच्छी है, तंदुरुस्ती है, जवानी है, तो पेट भर के आप खा तो सकते हैं, फिर खा नहीं सकोगे तो क्या करो? इसलिए वो भूख से कम खाएंगे ना तो इंशाल्लाह फायदा रहेगा। लूट ले रहमत लगा कुफले मदीना पेट का, पाएगा जन्नत लगा कुफले मदीना पेट का, पाएगा जन्नत लगा कुफले मदीना पेट का। या इलाही पेट का कुफले मदीना कर अता, या इलाही पेट का कुफले मदीना कर अता। अज पाए गौसो रजा कर भूख का गौहर अता, अज पाए गौसो रजा कर भूख का गौहर अता। या इलाही पेट का कुफले मदीना कर अता। नबी ने की दावत की तड़प हो, किसी सूरत न कम चश्मे करम। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुल्तान भाई, सुल्तान सरवर अरब शरीफ से हैं, नात सुना दीजिए सैयदी अत्तारा। ये तो मनक़बत है, नात शरीफ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो नज़्म होती है ना, उसे कहा जाता है, और जो बुज़ुर्गों की शान में होती है उसे मनक़बत कहा जाता है। बहरहाल नोट कर ली है हमारे इस्लामी भाई को, आती है ये। पश्तो ना आते, पश्तो है नहीं, पश्तून है नहीं, पश्तो मनक़बत है अमीर अहले सुन्नत। आक़िब रज़ा अत्तारी कह रहे हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल से 26, 27, 28 को 3 दिन का मदनी काफ़िला सफ़र कर रहा है। माशाअल्लाह। ये कलाम सुनवाते हैं, रश्के कमर हूँ, रंगे रुखे आफ़ताब हूँ। ये तो सुनानी पड़ेगी, काफ़िले की खुशखबरी दी है इन्होंने। निकाल ले, आला हज़रत का कलाम है इंशाअल्लाह ताला। जुल्फ़िकार अहमद भाई हैं और साफ़ी हैं, हसन शफ़ीक हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सैयद वेकार हैं, जुनेद ज़फ़र हैं, अब्दुल अहद हैं, जिन जिन ने सलाम कहा है, शहजाद चौधरी साहिब हैं, वगैरह वगैरह, सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑस्ट्रेलिया से हमारे ज़फ़र हुसैन भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से ज़फ़र अत्तारी, इट्स टाइम ऑफ फेवरेट प्रोग्राम आफ्टर जुम्मा नमाज हियर, माशाअल्लाह। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सलाम टू बाबा जान एंड एवरीवन इन स्टूडियो, माशाअल्लाह, एवरीवन इन स्टूडियो। सबको सलाम कहा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, आप सब के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और कह रहे हैं प्लीज़ इंक्लूड मनक़बत सरकार गौसे आज़म नज़र करम खुदारा, शायद ये कहना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम इंशाअल्लाह ताला। कॉल्स ले लें फिर आते हैं आपकी तरफ। जी, क्या कह रहे हैं हमारे इस्लामी भाई, ज़रा सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फयाज अत्तारी, दारुल मदीना कराची से।
مجھے کلام سننا ہے. جی. زمین میلی نہیں ہوتی، زبان میلا نہیں ہوتا، اوکے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور سورہ حشر کی آخری آیات سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ سے انیس اختاری بول رہا ہوں. جی. مجھے پاپا کا کلام یا الہی مغفرت کر دے کسو مجبور کی اور سورہ فاتحہ کی تلاوت سنا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نیر محبوب اٹاری گزارے تابہ سرکودہ سے لبیک. خدا کا نظارہ کروں میں کی فرمائش پوری کرنے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ سے زبیر اٹاری بول رہا ہوں. جی مجھے بیٹے. دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں تو سنا دے. اچھا. مشکل کا نام بول دیا آپ نے. دنیا کا سب سے بڑا جشن یاد ہے؟ ترکیب بن جائے گی. بلال نے پڑھا ہے. جی ترکیب بن جائے کچھ نہ گی کچھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شبیر احمد اختاری باب الاسلام بدین سے بات کر رہا ہوں. لبیک. مجھے ایک نعت سننی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چوروں کی رکھوالی ہے. اچھا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی کلام بول رہے ہیں آپ. سونا جنگل رات اندھیری. اوکے نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ناصر علی جی. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ ہمیں امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام سنا دیں. مجھے مدینے کی دو اجازت، اوکے. نبی رحمت شفیع امت. اور قاری صاحب سے عرض ہے کہ وہ سورۃ والضحیٰ کی تلاوت سنا دیں. انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور لے لیں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوکت حسین اختاری عرض کر رہا ہوں. قادر پرنامہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. ماشاءاللہ. میں آج نعت خان اسلامی بھائی سے پیارے باپا جان کا کلام سننا چاہتا ہوں. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، ٹھیک. کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. یہ سنوا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حمزہ قادری اختاری پنجاب کے ضلع شیخوپورہ پاک واسی قبیلہ سے عرض کر رہا ہوں. جی. الحمدللہ یہاں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہت زیادہ دھومیں ہیں. الحمدللہ ہم فدان امیر اہل سنت سے گھر میں صرف مدنی چینل ہی چلاتے ہیں. ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے. مجھے بابا جان کی یہ منقبت سنا دیجیے. میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے اور سیدی اختارہ میرے لیے دعا بھی فرما دے. میرے امتحان ہونے والے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے انشاءاللہ تعالی عز و جل. منوڑا کراچی سے مدنی اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں، نام مس ہو گیا ہے شاید. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میرے قلب کو معطر کر دیتا ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. غلام رسول بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. مجھے ایک کلام سناؤ مرشد کا لکھا ہوا. سگے عطار فرام کوئٹہ. کون سا سنائیں؟ لکھا ہوا امیر اہل سنت کا. بہت سارے لکھے ہوئے جس میں لکھنے کا تذکرہ ہو. لکھ رہا ہوں ساتھ نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. پہلے اعلیٰ حضرت کے کلام سے شروع کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم. رشک قمر ہوں رنگ روح آفتاب ہوں. رشک قمر ہوں رنگ روح آفتاب ہوں. ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں.
در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تو رابر گزرے بو تراب ہوں، رشک قمر ہوں رنگے رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں، دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں، حسرت میں خاک بوسیے، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، ٹپکا جو چشم مہر سے ہو خون ناب ہوں، رشک قمر ہوں رنگے رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں۔ ماشاء اللہ تعالی عز و جل، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ جی وہ پڑھیے، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قدم پر سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قدم پر سبز گنبد دیکھ کر، دھوپ روزانہ مدینہ چومتی ہے جھوم کر، اور لپٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ
تیرا طالب ہے جان عزت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت۔ یہ اسلامی بہن ہیں اور یو کے ایلفورڈ اسیکس، یہاں سے انہوں نے میل کی. I would like to send my son Samir Ahmed who is 10 years old اور to join Islamic Madani classes or Madani Kafla. Where can I take him or who can I contact? Definitely the Zimmedar, the representative of the Dawat Islami at your locality. وہاں ان سے رابطہ کر لیجئے. اور دوسرا یہ عرض کر دوں، مدنی قافلے میں 10 برس کے مدنی منع کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مدرسۃ المدینہ میں آپ ان کو ترکیب بنائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل وہاں سے وہ یہ آپ جو ان کو سکھانا چاہ رہی ہیں دینی معلومات، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل وہ حاصل کر سکیں گے. اور آپ کا مرحبا جذبہ جو آپ نے ذہن بنایا، چلیں علم دین کی بات نکلی ہے تو دارالفتہ اہل سنت میں علم دین کا مسئلہ سیکھ لیجئے. کلاس میں تو آپ نے جانا ہی ہے، ریگولرلی اٹینڈ کرنا ہی ہے. ابھی جو کویشچن ہے اور جو آنسر ہے یہ سیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. تو وسیلہ کسے کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا ارشادات ہیں؟ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مقصد کے حصول کے لیے سبب اور ذریعہ بنانا. صحیح. اور بطور خاص جو وسیلے کی ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، وسیلہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے جی کہ اجابت دعا، جی. یعنی دعا کی مقبولیت کے لیے اس چیز کو وسیلہ بنانا، اس ذات کو وسیلہ بنانا جو اللہ عز و جل کے نزدیک بہت شان والی ہو اور وہ مقدس ذات ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس ذات کے ذریعے سے، اس مقرب اور مبارک چیز کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو بطور خاص جو وسیلہ بولا جاتا ہے، ویسے تو عام طور پر دنیاوی طور پر بھی کئی معاملات میں وسیلے کا لفظ آتا ہے. آپ نے میرا کوئی کام کر دیا، وسیلہ ذریعہ آپ بن گئے، کام ہو چکا. تو اس طرح کے وسیلے تو بہت دنیاوی طور پر عام حالت میں ہم اختیار کرتے ہیں. تو بطور خاص جب اصطلاح کے اعتبار سے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں کسی مقرب چیز کا وسیلہ پیش کریں. صحیح. تو اصطلاحی طور پر اس کو یہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو. صرف وسیلے کا جواز ہی نہیں اس آیت مبارکہ میں، بلکہ وسیلے کی طرف جانے کا، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے. ماشاءاللہ. ایمان والوں کو خطاب ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور وسیلہ تلاش کرنے کے بارے میں فرمایا ہے. علماء کرام نے اس آیت مبارکہ میں متعدد جو ہے وہ اقوال لکھے گئے کہ اس وسیلے سے کون سا وسیلہ مراد ہے. خلاصتاً عرض ہے کہ اس وسیلے میں آدمی کوئی نیک عمل کر کے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کے طور پہ پیش کرے. کسی اور نیک بندے یعنی کسی ذات کو، ایک ہے توسل بالذات، توسل بالعمل، عمل کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کرنا، کسی ذات کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کرنا، کسی اللہ کی مبارک ہستی، مبارک بندے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، ان کی ذات یا ان کے تبرکات کا وسیلہ، یا ایسی چیزیں جن کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے، ان کا کوئی خاص تعلق اللہ والوں سے ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ واسطہ، وسیلہ بنا کر جو ہے وہ دعا کرنا،
ہمارا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ وسیلہ جو ہے وہ چاہے ذات کا ہو، عمل کا ہو، کسی مبارک جگہ کا ہو، مقدس مقام کا ہو، ان سب کے جو ہے وہ وسیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کن کن بزرگوں نے کن کن کا وسیلہ جو ہے باقاعدہ بزرگوں نے پوری اسی پر کتابیں اور ابواب لکھے ہیں اپنی کتابوں میں، اور وسیلے کا خاص موضوع باقاعدہ خاص باب بنا کر جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 21ویں جلد فتاوی رضویہ کے اور بھی متعدد مقامات پر وسیلے کے بارے میں لکھا۔ یہاں پہ کن کن ہستیوں نے اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں تو واضح طور پہ ہمیں پتہ چلا کہ وسیلے کا حکم فرمایا گیا، تلاش کرو وسیلہ۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی زندگی مبارکہ اور اس زندگی سے پہلے اور آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ وسیلے پر جو ہے وہ اس کے معاملات اور اس کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ خود آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، مجموع الزوائد کی حدیث ہے کہ آپ جب وہ ایک اجتہادی خطا کا معاملہ ہوا تو اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حکم ہوتا ہے، آدم ابھی تو ان کو پیدا نہیں کیا ہے، کیسے پہچانا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب مجھے پیدا کیا گیا، میری تخلیق کا سلسلہ ہوا، مجھ میں روح پھونکی گئی، تو میں نے اس وقت نگاہ اٹھا کے عرش کے پایوں کو دیکھا تو اس پر اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو میں پہچان گیا، جان گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ ضرور تیری بارگاہ میں مقدس اور مقرب ہے۔ تو آج انہی کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا کی ہے۔ تو روایت میں ارشاد فرمایا آدم آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ہم نے تمہاری مغفرت کی۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت پھر فرمایا گیا مزید روایتوں میں کہ اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آسمان نہ پیدا کرتے، وہ پیدا نہ کرنے ہوتے تو دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو حضور علیہ السلام کے وسیلے بھی، حضور علیہ السلام دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے، آپ کے وسیلے سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اور پچھلی امتوں کا باقاعدہ جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَقَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ وہ اس سے پہلے تو خود حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر فتح مانگتے تھے، لیکن جب یہ جانے پہچانے آئے تو اس وقت پھر انہوں نے انکار کر دیا اور کفر کے اندر مبتلا ہو گئے، تو وہ بھی یہ وسیلے سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے۔ اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جب ان کی جو ہے تدفین کا سلسلہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور اس دعا میں بھی آپ نے یہ کلمات جو ہے وہ ارشاد فرمائے، اے اللہ ان کی قبر کو وسعت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اپنے نبی کے وسیلے سے اور وہ نبی جو مجھ سے پہلے آئے ان کے وسیلے سے۔ اس طرح خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ترمذی ابن ماجہ اور متعدد کتب میں یہ روایت موجود ہے، اور بہت ایک قوی روایت ہے جس کے بارے میں علماء نے وسیلے کے ہر باب میں اس روایت کو نقل فرمایا، اور یہ بطور جو ہے وہ صلاۃ حاجت کے نام سے بھی یہ روایت جو ہے وہ مشہور ہوئی، اور ایک پوری نماز کا ہمیں طریقہ کار پتہ چلا۔ فرمایا گیا وہ آدمی آئے اور انہوں نے عرض کی، وہ نابینا تھے، انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنی بینائی کے بارے میں عرض کی کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں عطا فرمائے، نور عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم چاہو تو اس کام کو مؤخر کروں اور تمہارے لیے بہتر ہے، اور چاہو تو ابھی دعا کروں۔ تو عرض کرنے لگے کہ آپ جو ہے وہ دعا کر دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس کے بعد ایک دعا ارشاد فرمائی کہ یہ دعا مانگو، اور وہ دعا کیا تھی؟
अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या रसूल अल्लाह इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हादिही लितुक़दाली अल्लाहुम्मा फशफ़िअहु फिजा। ये दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ। किस वसीले से? नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी तरफ जो है वो मुतवज्जे हूँ, तुझसे सवाल करता हूँ। और फिर दुआ में ये कि या मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह की तरफ जो है वो आपके ज़रिए से मुतवज्जे हुआ हूँ अपनी इस हाजत के बारे में। ए अल्लाह हुजूर की शफाअत को मेरे हक़ में कबूल फरमा ले। तो ये दुआ उसे जो है वो इरशाद फरमाई कि आप ये पढ़ो। सहाबा कहते हैं फ़वल्लाहि मा तफ़र्रक़ना, अल्लाह की कसम हम अभी जुदा नहीं हुए थे उस मजलिस से। वला तालल हदीस, और हमारी गुफ्तगू कोई अभी लंबी नहीं हुई थी, कोई गुफ्तगू हमारी तवील नहीं हुई थी। हमने क्या देखा? हत्ता दखल रजुलु व कअन्नहु लम यकुन बिही दरुन क़त, कि हमने उस आदमी को देखा कि वो हमारे पास इस हालत में आया गोया कि उसकी आंख में कुछ था ही नहीं, कोई मर्ज ही नहीं था, कुछ ऐसा मामला ही नहीं था। वो नबीना अभी गए। इस दुआ को सलात हाजत कहा जाता है। नाजरीन भी इस दुआ को याद रखें। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु मिलानिया ने मदनी पंचसूरा के अंदर भी सलात हाजत का ये पूरा तरीका और दुआ इरशाद फरमाई है। तो जब भी कोई परेशानी हो, अब ये बतौर ख़ास जो है इसमें वसीले के ऊपर जो है वो फरमाया गया कि हुजूर के वसीले से दुआ मांग रही। ये खुद तालीम आप अलैहिस्सलाम ने दी, सहाबा इकराम को तालीम दी। नेकी की दावत के तड़प हो किसी सूरत न कम चश्मे करम। माशाअल्लाह, मरहबा। स्काइप पर और भी फरमाइशें मौजूद हैं, SMS पर, मेल्स पर, सबका पूरा करना ज़ाहिर है समझते हैं आजमाइश है। हमारे कैमरामैन इस्लामी भाई भी कह रहे थे स्पेशली एक आपसे भी माजरत, अभी तिलावत कलाम पाक की बरकतें हिस्ब मामूल जो हमारा मामूल है, जाते जाते तिलावत कलाम पाक की भी तिलावत होती है, इसी पर इख्तिताम होता है। सूरह फातिहा शरीफ सुना दीजिए। फरमाइशें तो और भी थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, नेकिया करने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूलियत की इल्तिजा है, दुआ है। फिर इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हाज़िरी की सआदत नसीब होगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर मिलजुल कर नेकियां करेंगे। अब चाहते हैं इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम।
کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔